बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मगरबी सरहद पे जंग छिड़ी और अभी सीज़ फायर है 48 घंटों के लिए, लेकिन बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आपने देखा कि ये जंग जिसका कि आगाज़ अफ़गानिस्तान ने किया था, पाकिस्तान ने इस पर इसका भरपूर जवाब दिया और अब सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान के असरार पर और उनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने 48 घंटे की सीज़ फायर की है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले काबुल के अंदर एक बड़ा और ज़ोरदार धमाका सुनने को मिला है, जिसकी अभी तफसीलात आ रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से हमला था, अफ़गानिस्तान इसको डिनाई कर रहा है। इसके अंदर कोई बहुत अहम शख्सियात हो सकती हैं, ये नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, इसकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन थोड़ी देर पहले ही, यानी आज ही, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात पहले सदर मुमलिकत से होती है, फिर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुलाकात होती है। तो ऐसे लग रहा है कि, और ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर बातचीत हुई है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये एक वसीउल बुनियाद किस्म की गुफ्तगू है या बहुत सारे फ़ैसले इसके अंदर मतवक्के हो सकते हैं। क्या ये जो जंग है इसमें पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल कर सका है? गो कि ये जंग अफ़गानिस्तान की तरफ से छिड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है और कहा गया है कि बहुत बारीक बीनी के साथ अपने अहदाफ को, जो कि पीटीवी ने रिपोर्ट किया है, बीबीसी को मैं कोट करते हुए बता रही हूँ कि पीटीवी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बारीक बीनी से अहदाफ मुकर्रर किए गए और वो हासिल भी किए गए हैं। वो अहदाफ क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत हो सकती है या नहीं। थोड़ी देर पहले कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को टेलीफोन भी आया है। और मुसलमान मुल्क इस वक्त बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। वो चाहते हैं कि ये जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का गठजोड़ और उनके राब्ते एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त बन चुका है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जुनैद अकबर साहब ने एक बहुत बड़ी पेशकश की है हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। थोड़ी देर पहले उनकी जो बहन है इमरान खान साहब की, उन्होंने पैरोल पे रिहाई के हवाले से भी बात की और ये कहा है कि उनको अगर रिहा किया जाए तो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। जुनैद अकबर साहब ने क्या ऑफ़र की है वो बहुत दिलचस्प है, ज़रा सुनिएगा। हम इदारों के साथ भी बैठना चाहते हैं, हम उसका हल निकालना चाहते हैं, जो आईन न माने उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। हम चाहते हैं कि इदारों और अवाम के दरमियान फासले कम से कम हो। मैं कहता हूं कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ, हम पे ये इल्जाम कोई नहीं लगाए। एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो वो लोग हो सकते हैं जिनकी आमाल की वजह से, जिनकी वजह से जो है अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़े। हम चाहते हैं कि हम इदारों के पीछे हो, हम चाहते हैं कि इदारे हमारे पीछे हो। तो इसका हल जो है, हम आप जिस तरह आप निकाले, या हमें मुतमईन या हमारी बात सुने, लेकिन डंडे के जोर पे हम पे अपने फैसले मुसल्लत न करें। आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम वादा करते हैं कि हम 2 कदम आपके पास आएंगे। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में पैराडाइम शिफ्ट है? क्योंकि आज सुहेल आफरीदी साहब ने ओथ भी लिया है, हलफ भी ले लिया गवर्नर साहब से, लेकिन इस तब्दीली की वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा और ख़ान साहब का भी कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के। यहाँ पे दरमियान में बहुत सारी और जमातों के ज़रिए से बात करने की बात जुनैद अकबर साहब कर रहे हैं। वजूहात क्या है, मकासद क्या है? ख़ान साहब क्यों ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो पैरोल पे रिहा हों ताकि वो अपना किरदार अफ़गानिस्तान के लिए अदा करें? ये सारे सवालात हैं। हमारे साथ जनाब एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब अली बुखारी साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं और कैंडिडेट भी इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया। जनाब शेर अफजल मरवत साहब हमारे बहुत मोहतरम, और आप इनको सुनते रहते हैं, इनके तबसरे भी सुनते हैं और ज़ाहिर रुकने कौमी असम्बली भी है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत हैं और पाकिस्तान के ज़ाहिर काबीना का हिस्सा भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी हिस्सा है, आपका भी बेहद शुक्रिया। अरशद साहब, सबसे पहले तो ये जो मगरबी सरहद है, इसकी सियासी अहमियत, उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन इसकी जो दिफाई अहमियत है, ये जो हमले हो रहे हैं, हुए हैं, अभी सीज़ फायर हुआ है, क्या लगता है आपको कौन से बारीक बीनी से तय किए गए अहदाफ है जो कि पाकिस्तान हासिल कर सकता है इन हमलों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा बहन, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि
افغانستان کے ساتھ ہمارے جو بھی تعلقات رہے وہ ایک سراب تھا، ایک ایسا سراب تھا جو کہ میرے خیال میں ایک افسانہ سا ہم نے بنایا ہوا ہے اور بنایا ہوا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دفعہ اپنی جو ویژنری لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا، تو جب اقوام متحدہ میں پہلی دفعہ افغانستان نے ہمارے خلاف باقاعدہ تقریر کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے جنگ لڑنے کے آپ نے اپنا ایک نمائندہ خاص بھیجا۔ اس کے بعد اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو مشرف صاحب کے دور سے لے کے نواز شریف صاحب کے دور سے اور پھر آخر میں عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے بھی کئی ادوار میں ہم نے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو کبھی انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ شاید ضیاء الحق مرحوم نے داؤد صاحب کو لاہور، یا مشرف صاحب نے لاہور میں ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا شالمار باغ میں۔ سو ہم نے ہمیشہ سے ایسے اہداف مقرر کیے جس میں ہم ان سے دوستی اور محبت اور امن کا رکھنا چاہتے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بھلے وہ دوسرے ادوار ہوں یا طالبان کا دور ہو، انہوں نے کبھی اس کی وفا نہیں کی۔ اب ہمارے پی کے بہت ایسے ریلیشنز ہیں لسانی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پہ، علاقائی بنیادوں پہ، جس کا ہمیں احترام ہے اور ہم کریں گے، لیکن جب آپ ہمارے ان دہشت گردوں کو اپنے گھر میں پناہ دینا شروع کر دیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہماری مساجد کو تباہ کیا، اور پھر ان کی وجہ سے جو ہم نے قربانیاں دیں، وہ ایک چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن ہم نے قربانیاں دیں۔ 80,000 سے زیادہ ہمارے شہری شہید ہوئے جس میں فوجی بھی شامل ہیں۔ پھر آپ نے اربوں روپے کا اپنا تجارتی نقصان کیا۔ جب دنیا کوئی آپ کو جگہ، ان کو جگہ نہیں دے رہی تھی تو آپ نے جگہ دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل آپ ایک ایسے دشمن جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے اس کے گھر جا کے بیٹھ کے جتنے بھی سفارتی تعلقات ہیں، جتنے بھی سفارتی آداب ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ دیں، بالکل، اور کشمیر کو ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں اور ہم پہ دہشت گردی کے الزام کریں۔ پھر جو فیک بیانیہ ہندوستان کا تھا آپ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے جو فرمایا کہ یہ جنگ، میں اس کو جنگ نہیں مانتا، میں کہتا ہوں کہ ہم نے بامر مجبوری وہ اقدام کیے جو کہ ہمیں کر لینے چاہیے تھے۔ آپ میرے دشمن کو پناہ دیں گے تو میں آپ کو، اور اگر وہ دشمن میرے پہ حملہ کر رہا ہے اور میں آپ کو پروو کر رہا ہوں تو پھر تو آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ یہ آپ یاد رکھیے کہ آپ الحمدللہ آپ کیپیبلٹی میں نوری سال ہم سے پیچھے ہیں۔ آپ نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، میرے خیال میں اس لیے ہوتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ شپ کی کمی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا حق نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک میں حکومت نہ کرے، بالکل حق ہے، لیکن جب آپ زبردستی آ جاتے ہیں، جب آپ انسانی، قانونی اور بین الاقوامی ان کی دھجیاں اتھیڑتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی جواز نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو اہداف ہمارے تھے ٹٹ فار ٹیٹ تھا۔ جن جگہوں سے انہوں نے اپنے ٹریننگ کیمپ بنائے ہوئے تھے، جو سپانسرشپ چل رہی تھی، ہم نے صرف ان کو ٹارگٹ کیا، بیکاز افغانی عوام کے ساتھ آج بھی ہم کھڑے ہیں۔ اور آج میرا خیال ہے کہ آئندہ انشاءاللہ چند دنوں میں، آپ نے ذکر کیا کہ قطر کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور چین کے بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، بیکاز دیٹ از ان اے لوکل، سو وی وڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو ایکسپلوئٹ دیم اینڈ ویل فائنڈ اے سولوشن آن دا ٹیبل۔ اللہ کرے، اللہ کرے۔ ابھی تو 48 گھنٹوں کی عارضی سیز فائر ہے جو کہ خود افغانستان نے کہا ہے، پاکستان سے درخواست کی ارادت۔ تو یہ اس کے اوپر جو اہم اہداف ہیں اس کے اوپر میں دوبارہ سے آپ سے ضرور پوچھوں گی، کیونکہ اگر پاکستان نے وہ سیٹ کیے ہیں اور ٹی ٹی پی کی وہاں پہ سینکچوریز ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان تو یہی چاہے گا کہ ان پناہ گاہوں کو ختم کیا جائے۔ تو وہ آپ کے خیال میں اچیو ہو گیا ہوگا یہ ہدف کے؟ اچھا، ابھی نہیں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ سے شاید پہلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان افواج جو ہیں وہ کبھی وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ہر وقت روز کی طرح ہم لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، ہم نے ایک مربوط انداز ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ایسٹس ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی آماج گاہیں کہاں پہ ہیں۔ وہ دہشت گرد نور اللہ جو تھا وہ 2001 سے یہ نعرے مارتا تھا کہ میں نے ان کے بچوں کو شہید کیا، تو ہمیں پتہ تھا، لیکن ایک احتیاط، ایک رواداری کا، تو ہمارے پاس بالکل کچھ ٹارگٹس ابھی بھی موجود ہیں اور آئندہ دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دفعہ ضرور کلا کما کریں گے، بیکاز اگر آپ دیکھیں تو راحیل شریف صاحب کے زمانے میں جب آپ نے ایک ایگریسو، ایکسیسو، اس کو کنٹروورشل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک امن ضرور آ گیا تھا۔ آج ہم پھر ایک جو ضرب عضب کے نتیجے میں تھا۔
لیکن پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مذاکرات بھی ہوتے رہے, مذاکرات ابھی بھی ہوں گے, لیکن بسایا گیا اہداف جو ہیں وہ ابھی پورے نہیں ہوئے. ابھی بھی کچھ آماج گاہیں, ٹریننگ کیمپ ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آج بہت اہم ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, فیلڈ مارشل صاحب کی, اور پھر اس ملاقات کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں کچھ فیصلے بھی ہوئے ہیں, ایک کلامیہ بھی آیا جس میں کہ اچیومنٹس بتائی گئی ہیں, لیکن کیا مقصد ہوا ہوگا سپریم کمانڈر کے ساتھ ملاقات کا, فیلڈ مارشل کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آسمہ بہن. بالکل بصیت صدر مملکت سپریم کمانڈر جو تمام تر فورسز کے ہیں, اور ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان آف کورس ایکسٹرنل اور انٹرنل جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے اوپر جو ہے صدر پاکستان کو بصیت سپریم کمانڈر انہوں نے تمام تر معاملات سے آگاہ کیا, بتایا. اور ظاہری بات ہے کہ ایک دہشت گردی کی لہر ہے, اس میں تیزی آئی ہے. آپ نے دیکھا کہ کے پی میں بالخصوص اگر بات کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ویسٹرن بارڈر پہ تمام تر معاملات ہیں, جس طرح کئی 14 اور 15 کی رات میں بھی جو واقعہ ہوا آپ نے دیکھا, تو یہ تمام تر معاملات ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ان کو بریف کیا اور آگاہ کیا, اور ایک جامع جو ہے سچویشن سے انہوں نے انفارم کیا کہ یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک اچھی بات ہے. ایک سپریم کمانڈر ہیں, بصیت ایک آئینی پوزیشن ہونے کے ناطے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو ان کو ظاہری بات ہے انفارم رکھنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ابھی فی الوقت جو سچویشن ہے, کیونکہ نہ صرف ایک انٹرنل جو سچویشن ہے ٹیررزم کے اور دہشت گردی کے حوالے سے, لیکن جو بارڈرز پہ ایشوز ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, میں آپ کے سامنے یہ سوال بھی رکھتا ہوں کہ میں نے جو تھوڑا بہت انالیسس کیا ہے, بالخصوص متقی کا وہاں پہ ہونا نہیں دہلی میں, اور اس کے ساتھ پھر یہ تمام تر واقعات بارڈر پہ جو معاملہ کرنے کی جو انپرووکڈ ایگریشن تھا افغانستان کی طرف سے, اور جس طرح انہوں نے شاید سمجھا کہ وہ ہم لائٹلی لے لیں گے اس تمام تر معاملے کو. اور بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب نے, ارشد ملک صاحب نے بالکل یہ بات درست کہی کہ ابھی بھی کئی ایسی آماج گاہیں ہیں ٹی ٹی اے, ٹی ٹی پی, آئی ایس کے پی, ایف اے کے حوالے سے, جن پہ کارروائی بنتی ہے اور ہونی چاہیے. ہم یہی بات بار بار ری ایٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال مت ہونے دیں, وہاں پہ ٹریننگ کیمپس نہیں ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ خالی سرحد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, بھارت کی سرحد جو ہے تاجکستان کے ساتھ بھی ہے, ترکمانستان کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے. تو اگر ہم اتنے مہمان نواز ہیں پچھلی 4 دہائیوں سے, اور جہاں پہ جس طرح بالکل کہا کہ بہت ایک کمپلیکس ریلیشن بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوں جو مہربانیاں ہم نے کی, اس کے بدلے میں تو ہمیں کارروائیاں ہو سکتی ہیں, آپ کے خیال ہو سکتی ہیں, لیکن فی الوقت تو سیز فائر ہے 48 گھنٹے کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ایک ڈیوریبل, سسٹینیبل, لاسٹنگ جو ایک پیسفل سولوشن ہے اس یا پالیسی ہے, اس کی طرف بڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, وہ پالیسی جو اپنے مروت صاحب جو پالیسی ہے وہ سب سے بڑا, کیونکہ کمپلیکس ایریا ہے, آپ کا خود اس علاقے سے تعلق ہے, بارڈر ایریا ہے, پہلے ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, خیبر پختونخوا میں حکومت تبدیل ہو چکی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے آپریشن نہیں ہونے دینا. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت کہ واقعی یہ ایک مشکل ریاست کے لیے صورتحال بن گئی ہے اس وقت؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی بھی صورت میں حوصلہ افزا نہیں ہوتی ہے, چاہے کسی کے ساتھ ہو, اور بہت ہی مجبوری پڑ جائے تو تب بھی انسان کو جو ہے برداشت, صلح, امن, ارشدی, ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرنی چاہیے. آلریڈی جو ہے ریسنٹلی ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی ہے, اب افغانستان کے ساتھ آفیشلی میرا خیال ہے پاکستان بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم علی اعلان جو ہے اسکرمشز کر رہے ہیں, اور بات ہے, ایشو ہے طالبان کے اوپر, ٹی ٹی پی کے اوپر. اب ایک چیز ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اس سے پہلے یقیناً ہمیں جو ہے بدامنی کا بھی سامنا ہے, جو لوگ دراندازی کرتے ہیں افغانستان کے راستے سے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تشکیلیں وہاں سے ہوتی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, آرمامنٹ سپورٹ سب کچھ وہاں سے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی بنائی کس نے ہے, اور اگر آپ بنا کے چھوڑ کے اب خود اسی ٹی ٹی پی کے تو ایک ریاست کے ساتھ جنگ پہ مجبور ہو گئے ہیں,
تو جو ماسٹر مائنڈ تھے اس کو بنانے والے ان کا بھی تو کوئی احتساب کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس جنگ میں بالکل یہ درست بات ہے کہ پاکستان مجبور ہو گیا کہ بھئی آپ کی دراندازی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو منتیں کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں ہماری سیویلین، ہمارا علاقہ، ہمارا صوبہ، بلکہ پورا ملک جو ہے اس بدنامی سے پریشان ہے۔ اور آپ کے ہاں جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ باڑ جو ہے جو لگائی تھی باجوہ کے دور میں، وہ باڑ کیوں کام نہیں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہماری اپروچ افغان مسئلے پہ درست ہے؟ جس طرح ایئر مارشل صاحب نے ایک بات کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو اول اور بالخصوص خیبر پختونخوا، ان دونوں کو ہم نے ریاست پاکستان نے ہمیشہ بفر سٹیٹ کے طور پہ جانا ہے۔ خیبر پختونخوا جو ہے اس کی حیثیت میری ذاتی نظروں میں، خیبر پختونخوا جو ہے اس کی حیثیت ہمیشہ چوکیدار کی جیسی رہی ہے۔ وہ تو ہر اب جو پنجاب ہے اس کی جو سرحد ملتی ہے انڈیا کے ساتھ وہ بھی اسی طرح ہے، وہ تو رہے گی۔ اب کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی ملک ملتا ہے نا، ایران کے ساتھ جو ایریا ہے وہ بھی اس کو بھی ہم ایسے ہی نہیں، ہماری باقی سرحدیں تو ساری محفوظ ہے۔ اس کی تو ایک پوری ہسٹری ہے نا کہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ، اب بات یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کے دور میں افغانستان کے ساتھ ٹریڈ شروع کیا، $7 بلین جو ہے سینٹرل ایشیا تک رسائی ملی، $7 بلین جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوا، اور اس کے بدلے میں دہشت گردی بھی آئی پاکستان میں۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، اللہ ان لوگوں پہ قہر ڈا دے جو دہشت گردوں کو لائے ہیں۔ بالکل درست بات ہے، جو بھی لائے ہیں، جس نے پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اللہ انہیں غرق کر دے اور تباہ و برباد کر دے۔ لیکن یہ ہمیں واقعتاً دیکھنا ہے کہ یہ دہشت گرد کب آئے، کس طریقے سے آئے۔ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ یہ تمام سیاسی قیادت جو ہے اس سے بری و ذمہ ہے۔ نہیں بالکل، تمام پارلیمنٹیرین کو انہوں نے بریفنگ دی، تمام نے جو ہے اپروول دی، اور اس کے بعد اگست 2022 میں اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اینی ہاؤ، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ہم خان صاحب کے بائٹس نہیں چلا سکتے انفارچونیٹلی۔ کیا کر سکتے؟ ہم ٹی وی پہ ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ نہیں چلا سکتے، ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ کب وہ انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ یہاں تک کی حکومت میں ان کی حکومت میں بات چیت کا آغاز ہوا، اور یہ ماننا چاہیے نومبر 2021 میں ہم سب اسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں نا، ریکارڈ پہ سب چیزیں موجود ہیں۔ جن لوگوں نے کیا ہے کم از کم ہمارے صرف سیاسی قیادت کو کہنا غلط ہے، یہ آپ کی بات درست، بالکل صرف سیاسی قیادت نہیں۔ ایک منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں، میں ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، افغانستان جو ہے اس کے ساتھ کیا ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جنگ کے علاوہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے؟ ہم یہاں جو بارڈر کے دونوں اطراف وہی قبائل جو ڈیورل لائن کے اس سائڈ پہ ہیں، اس سائڈ پہ وہی قبائل رہ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے معیشت کے ذریعے، کبھی ہم نے روزگار کے ذریعے، یہ بیرسٹر صاحب اس کا جواب دیں گے، مگر میں پہلے علی بخاری صاحب کو اس میں انڈیا نے شروع کر دیا ہے، ٹھیک بات ہے، ہم نے کیوں نہیں شروع کیا؟ اچھا، یہ علی بخاری صاحب، یہ جو آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پیرول پہ رہا کریں، میں بات چیت کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ملک کے ساتھ 25 دفعہ جو ہے مذاکرات ہوئے انکلوڈنگ ٹی ٹی پی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں ان سے بات چیت کرتا ہوں، میں ان کو کامیاب کرواتا ہوں، جبکہ ان کے ضرب عضب کے بعد جو امن آیا، پھر ان کے دور میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہی سولی اس کے رسپانسبل تھے، ان کے دور میں یہ لوگ یہاں پہ لائے گئے، تو اب وہ پیرول کی خواہش کر رہے ہیں کہ مذاکرات افغانستان سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بہن آپ کا۔ دیکھیں، اس کو تھوڑی سی ہمیں 2-3 چیزوں کو کیٹیگری وائز علیحدہ ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 جو افغان ایشو ہے، اور اسپیسیفکلی اگر طالبان ہے، ہم نے تو نہیں اپنے کالج سکول کے دور میں دیکھا تھا کہ طالبان نے رشین وار میں کوئی حصہ لیا۔ اس ٹائم تو ہمیں گلبدین حکمت یار بتایا جاتا تھا، دوستم ملیشیا بتایا جاتا تھا، احمد شاہ مسعود بتایا جاتا تھا، یہی لوگ بتایا جاتا تھا، یہی پاکستان میں ہوتے تھے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط تو نہیں ہے، اور تاریخ کا حصہ ہے کہ جنرل نصیر اللہ بابر صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، اور کوڑا خطک میں طالبان کے اورینٹ کیا گیا، اس ٹائم بینظیر بھٹو شہید صاحب آباد پرائم منسٹر تھے۔ تو کیا انہوں نے بنا دیا سب کچھ؟ نہیں، بنانے والوں نے بنایا، ایوری ون نوز۔ اب اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ مشرف صاحب کا دور آ گیا، گڈ اور بیڈ طالبان ہم نے تو نہیں کہے تھے، وہ
हमारे दौर में तो नहीं थे, हमारी तो उस टाइम शायद एक सीट भी नहीं थी। गुड और बैड तालिबान की डिस्क्रिमिनेशन जो की, जो उनको डिवीजन की, वो भी तो किसी ने की। उसमें बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, उससे आगे आ जाते हैं, उससे आगे आ जाते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि अब अफगानिस्तान से हम क्यों बात करें, ये और उस पर आपकी पार्टी की पॉलिसी नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, हमारी पार्टी का तो एक ही स्टांस था, जो आज भी खान साहब का, जो आज से 25 साल पहले भी था, कि दूसरों की जंगें नहीं लड़ी जाती। दूसरों की जंगें लड़ें तो अल्टीमेटली ये बेशक हमारे बच्चे मरे, नहीं हमारे बच्चे बच्चे इसलिए मर रहे हैं कि हमने दूसरों की जंगें लड़ी। नंबर वन, इंडिया के साथ हमने जंग लड़ी, इंडिया की कोई कसूर नहीं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, मैं कर रही हूं। हमने जंग लड़ी उस टाइम किसकी, हमने किसकी जंग लड़ी, हमने किसको बेसिस दिए, हमने क्यों दिए? गलत पॉलिसीज थी। तो इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इंडिया हमारा अजली दुश्मन है। उन्होंने जब सबसे पहले हमारे पे अभी मई में अटैक हुआ, तो फर्स्ट लीडर है आपकी पूरी पॉलिटिकल उठा के देख लें आप इसके अंदर, जिसने जेल में से, आई वाज देयर, उन्होंने कहा हम सारे फौज के साथ खड़े हैं, हम सारे इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे, जो बच्चे शहीद हो रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आज तक मुझे मियाँ साहब की स्टेटमेंट अगेंस्ट इंडिया नजर नहीं आई। अब मैं वेस्टर्न बॉर्डर पर आ जाता हूँ, तो ईस्टर्न की बात की ना, देखिए वेस्टर्न बॉर्डर की डायनामिक्स समझनी बड़ी ज़रूरी है। अगर हम उसकी डायनामिक्स नहीं समझेंगे तो उसको मामलात को इसी तरह लड़ते रहेंगे, सही होते रहेंगे। 40 साल रखा हमने, बहुत हमने उनकी खिदमत की, वापस भेज दिया। आज पोजीशन ये है आज की डेट पे कि हमसे ज़्यादा ट्रेड, जो उनकी सबसे ज़्यादा ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू होती थी, आज ईरान से हो रही है। ट्रेड तो हमारे साथ पिछले 2 महीने से कोई भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी कि कुछ फॉरेन पॉलिसी भी होती है, कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री का भी काम होता है, फॉरेन अफेयर्स का भी काम होता है। फॉरेन अफेयर्स के लिए ये होना चाहिए अली बुखारी साहब के, हम उनको कहें कि आपको दफ्तर खोल के देते हैं, हम उनको कहें कि आए आप यहाँ पे दहशत गर्दी कर दें। हमें चाय पीने भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नहीं जाना चाहिए था उस वक्त आपके वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म थे। हम तो उस वक्त भी सारे यानी रायमा तो इसके खिलाफ थी। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिसीज बनाते हैं फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। जैसे अभी शेर अफजल साहब ने एक बात की, बड़ी सही बात उन्होंने की कि ब्रीफिंग दी। किसने ब्रीफिंग दे दी है? मैंने इसको उस टाइम जब हमारी गवर्नमेंट थी, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, किसने कहा ये करेंगे ये करेंगे? वो पॉलिटिकल लोगों से बात ही नहीं करते थे। पॉलिटिकल लोगों से हम आज भी बात करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग होते हैं जिनको ला के बैठाया जाता है, उनसे बात करने से बेहतर होता है कि जिन्होंने लाया उन्हीं से कर लें बात। क्योंकि अगर उनके पावर कॉरिडोर ही नहीं है, देखिए मैं तो आपके सामने बैठा हूं ना, ठीक बात है, तो वही उन्हीं से बात करें ना जो पावर कॉरिडोर्स को खुद बैठे होते हैं, जो एंजॉय करते हैं, जो लेकर आते हैं, जो लेकर जाते हैं। तो फिर उनके तो क्या पपट से क्या बात करनी है? जैसे 2018 में हुआ, जैसे 2018 में दोनों की बात कर लें, दोनों की 24 में भी 18 में ये भी बात, 13 की भी बात पहले हल्की सी कर लूं विद इन 3 सेकंड्स। 13 में 5 सीटें खुली, 5 के अंदर पता चला कि घपले हुए थे। 13 की 18 में तो टोटल 18 पिटीशंस आई पूरे पाकिस्तान से। चले इस पे बैरिस्टर साहब आप जवाब दें। अभी एक मिनट बैरिस्टर साहब इसके साथ क्लब कर लीजिएगा। 318 पिटीशंस आज पेंडिंग है, 318 इंक्लूडिंग माय पिटीशन। बैरिस्टर साहब ओके, मेरे मुकाबले में जिसको जिताया कल मैं आपको फॉर्म दे जाऊंगा, ले आए उसके। दुरुस्त बात है ये, जो क्विकली जवाब दीजिएगा फिर मैंने ब्रेक। वेरी क्विकली, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि उस वक्त जब बानी पीटीआई इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से, तो वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में नहीं आते थे, ब्रीफिंग्स नहीं लेते थे, उनको जिस तरह। और अभी तो आप मीटिंग्स ही नहीं बुलाते, अभी तो आप किसी को इल्ज़ामात भी नहीं लेते। मीटिंग्स होती हैं, क्यों नहीं हुआ? इन कैमरा इजलास हुआ, रिसेंटली हुआ, ये इसी पार्लियामान के अंदर हुआ ना, कि लोग मेंबर्स ने अटेंड किया, वहाँ पे ब्रीफिंग भी दी गई तमाम तर मामले के ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि ये इलेक्शन के पिटिशंस की बात करें, ज़्यादातर इलेक्शन पिटिशंस क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर है, उस लीगल प्रोसीजर के तहत आप देखें जो पिटिशंस इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में थी वो जो है उस पर डिसीजंस आ चुके हैं। अब आगे कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब वो के अपने आप कह रहे हैं फेयर इलेक्शन था, कोई ऐसी धांधली 24 में नहीं हुई। देखिए मैंने हमेशा ये कहा है कि अनॉमलीज हो सकती हैं, अनॉमलीज हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ हल्कों में अनॉमलीज हो सकती हैं, ये कोई बिल्कुल कहें कि 100% मान लें कि 18 में भी ऐसे हुआ था, फिर नहीं हुआ। 18 में तो अल ऐलान देखे ना, जब बंद कर दिया आपने RTS और RMS, आपने कहा कि जी क्या खूबसूरत सिस्टम है और हम इसमें, और उसको फिर जान के आपने बंद किया ताकि रिजल्ट सर बस मीठा हप है। अब क्या किया जाए इस पे, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ माजरत के साथ। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये बहुत संजीदा मसला है दहशतगर्दी का, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का, बातचीत करनी है नहीं करनी, इसके बाद बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अरशद मलिक साहब, जो हम बात कर रहे थे कि इस वक्त सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती सबसे अहम इशू है, अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करनी है, या आपको लगता है कि आगे जाके हिंदुस्तान भी
اس جنگ میں ان ہو سکتا ہے یا وہ استعمال کر رہا ہے ٹی ٹی اے کو اگینسٹ پاکستان کے نیو نارمل کے تحت یہ کارروائیاں کرتا رہے؟ عاصمہ بہن، یہ نیو نارم تو ہے جس میں اب چونکہ اس میں اتنی خود سخت نہیں ہے، اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اب آج کل ایئر پار کا دور ہے، تو ایئر فورس ان کی اس قابل نہیں کہ اگلے 1 دہائی تک کسی طور پہ بھی آپ کے پاس آ سکے، تو انہوں نے پراکسی وار کرنی، اور یہ بدقسمتی ہماری کہ ہم ایسے نیبرہڈ میں پھنس گئے جس میں یہ ایک کمزور پہلو تھا، جن کی اب مانیں کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں کری. ایون یونائٹڈ نیشنز ہیز فارملی ناٹ ایکسیپٹڈ افغانستان ایز اے فارمل. لیکن اب انہوں نے، میں بات سن رہا تھا بھائیوں کی، اور اس میں دیکھیں ہم ہر دور میں حکومت نے کوشش کی مفاہمت، ہر جو بھی لیڈرشپ ہے، میں نے تو مثال دی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، تو کورس کریکشن ضروری ہوتی ہے، مڈ کورس کریکشن ضروری ہوتی ہے. تو بھلے ہمیں اپنے تجارتی تعلقات رکھنے چاہیے، ہمیں کوئی اس میں دو رائے نہیں، ہمیں ان کے بارڈرز کے اوپر جو ہم نے باربڈ وائر بنائی ہے، دشوار ترین علاقہ ہے، اس کو مینٹین کرنا، بنانا اتنا مشکل کام تھا، تو اس کو مینٹین کرنا کوئی آسان نہیں. لیکن اگر پاکستان کی سوورینٹی چیک ہوگی، اگر پاکستان کے خلاف وہ سرزمین استعمال ہوگی، اگر وہ دہشت گرد وہاں بیٹھے رہیں گے، اور اگر آپ یہ اعلیٰ کار بنیں گے ہندوستان کے. آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں 11 سے 13 کانسلیٹ جنرل انڈیا نے بنائے، اب ہم ان پہ اس وقت جنگ تو نہیں کر سکتے تھے، سو ہم نے اس لیے یہ سافٹ ویئر استعمال کیا کہ ہم نے بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں آپ نے بامر مجبوری جو ایکشن لیا، اگر اس ایکشن کو اسٹرینتھن کر لیں، جو یہ جنگ بندی کی سو کال جنگ بندی کی 48 آورس کی بریک ہے، اس میں ضرور میسج بھیجیں کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وی آر گوئنگ ٹو گو لوز آن اٹ، وی آر گوئنگ ٹو میٹ آر اہداف جو رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد مفاہمت قطر، سعودیہ، چائنا، ان کو ضرور لے کے آئیں. لیٹس ناٹ قطر نے تو آغاز بھی کر لیا ہے، ایران نے بھی. میرے خیال میں آپ کو ریجنل لوگوں کو زیادہ انوالو کرنا چاہیے رادر دین کہ، اور دیکھیں قطر جو ہے نا ایک سافٹ ملک ہے، اس سے آپ پیسے تو ان کو دلوا سکتے ہیں، بٹ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ چائنا کی. بالکل صحیح بات، اور وہی انفلوئنس بھی کر سکتا ہے. تو آپ ایک وہ کریں، اس کے بعد مفاہمت ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا، ابھی مفاہمت، چونکہ اندرونی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی سرحدوں کے پار، تو اندرونی مفاہمت پہ آج جنید اکبر صاحب نے لائک اٹ اور ناٹ بہت بڑی آفر دی ہے، بہت پازیٹیو بات کی ہے انہوں نے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا واقعی پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے بات کرے، سب لوگوں کو انگیج کرے؟ یہ اس وقت جو ان کی خواہش آئی ہے وہ بالکل آؤٹ آف دا بلو مون جسے کہنا چاہیے وہ آئی ہے؟ دیکھیں، جو جنید نے بات کی، جنید بھائی نے، وہ پولیٹیکل بات ہے، اور پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل گفتگو ہی کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پاور کوریڈورز کے چاہیے، سارا برڈن جو ہے وہ پاور کوریڈورز کے شولڈرز پہ ہوتا ہے. آج جو کچھ آپ کا لاہور میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، پشاور میں ہو رہا ہے، اس سب کا جو برڈن آئے گا وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاور کوریڈورز پہ آتا ہے، سٹنگ گورنمنٹس کے اوپر آتا ہے، اور ان کو وہ اٹھانا پڑتا ہے. جو جنید اکبر صاحب نے بات کی، بالکل پولیٹیکل بات ہے. پولیٹیکل بات نیگوسیشن نہیں ہوتا ہے. دیکھیں، ہمارے پاس کلشنکوف ڈنڈا تو نہیں ہے بہن، ہم نے تو گفتگو کرنی ہوتی ہے. پولیٹیکل لوگوں کا چام ہی یہ ہے، پولیٹیکل لوگوں کا جو ڈومین ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے گفت و شنید کرنی ہے اور گفت و شنید سے معاملات سیٹل کرنے ہیں، اور ہم تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اگر میں کچھ کوڈ کر دوں، سپوز رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ کوڈ کر دوں گا، اگر خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ہم سارے اندر ہو جائیں گے. تو یار ایوری ون نوز کہ آپ کے کیسے آئے، آپ کے الیکشنز میں کیا ہوا، آپ کو کیسے لایا گیا، کوئی کسی جن لوگوں نے ووٹس دی، جن لوگوں نے ریزلٹس لیے، جو لڑے، جو بیٹھے ہوئے، ان سب کو پتا. تو یہ اب یہ چیز تو ڈھکی چھپی تو ہے نہیں ابھی. سو تو ایشو یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی آفر دی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. ہم تو ہمیشہ سے سیریسلی چاہتے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی خوشی سے جیلیں نہیں کاٹتا، سر نہیں پھڑوا رہا ہوتا، اپنی عزتیں پامال نہیں کروا رہا ہوتا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کوئی جنگجو تو نہیں ہیں، نہ ہی ہم کہاں سے آئے. آپ نے صرف ادھر کیے ہوئے ہیں 19 مقدمے، ابھی بھی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ بڑی نکالا ہوا خاکسار 57 مقدمے، 57 صرف 57. بات یہ کہ اتنے مقدمے بھی ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمے بھی کر لیا، آپ نے سب کچھ کر لیا. ایون دین لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، 80% کو لوگ کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس میں پولیٹیکل لوگ تو پولیٹیکل گفتگو. جنید اکبر صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ یہ کہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ شیر افضل کہ وہ کہتے ہیں نا، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. یہ اپروچ، یہ سوچ پہلے سے کیوں نہیں تھی؟ اور میں بار بار اپنی پارٹی میں یہ بات اٹھاتا رہا کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں. اور کس طرح آپ ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں جب سب ایک چشتے کے سوار ہیں، پیپل پارٹی، پی ایم ایل این، اسٹیبلشمنٹ. تو لہذا
آپ تو مضبوط تب ہوں گے جب آپ اپنے سیاسی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو جو ہے جمہوری نکات پہ متفق کریں گے، تو تب یہ بات آپ اسٹیبلشمنٹ سے منوا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اب جو جنید خان نے بات کی ہے، میں حقیقت پسندانہ باتیں کروں گا، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی آفر قبول کرنے میں، یہ اور نہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور یہ ایک وقت تھا کہ یہ خود ریکویسٹ کر رہے تھے، لیکن اس وقت شاید ہم تکبر کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے، میں نے خود پارلیمان میں اٹھ کے، میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکے، پھر کمیٹی بنی، پھر مذاکرات شروع ہوئے، اور جناب کس چھوٹی چیزوں پہ ہم نے چھوڑ دیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی قوت ہے اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور جب تک یہ پارٹی ٹف ٹائم دے سکتی تھی، روڈوں پہ لوگوں کو نکال سکتی تھی، تب تک خدشات تھے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھے، حکومت کو بھی تھے۔ اب نیا وزیر اعلیٰ آیا ہے، اگر وہ کوئی چمتکار دکھا دے اور وہ جناب اس مردہ گوڑے میں کوئی جان ڈال دے، میں پورے وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پارٹی کی احتجاجی قوت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ پارٹی کسی بھی صورت میں جو ہے اسلام آباد ورکر کو نہیں لا سکتی ہے، پے در پے اتنے ناکام جلسے، اور یہ حالت علی امین گنڈاپور کو کیوں قربان کیا گیا؟ علی امین گنڈاپور جو ہے، یہی جو پارٹی کا تنزل شروع ہے تو یہی فیصلے ہیں۔ 2 سال سے ایک بھی فیصلہ، میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم ایک ہی لیگل ٹیم میں تھے ایک ساتھ، 2 سال سے کوئی ایک فیصلہ کوئی بتا دے فخر کے ساتھ پی ٹی آئی میں سے کہ جناب یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے اور جو درست ثابت ہوا ہے، ایک فیصلہ کوئی بتا دے۔ سارے فیصلے غلط، سارے فیصلے سفارشوں پہ، اقربا پروری پر، سارے فیصلے چغلیوں پہ اور کسر پسر پہ، اور جناب یہ انہوں نے، یعنی پارٹی میں میرٹ ہوتا ہے، پارٹی میں اہلیت ہوتی ہے، پارٹی میں لوگوں کو آپ ایوارڈ کرتے ہیں، نواز کرتے ہیں ان کے پرفارمنس کی بنیاد پہ۔ یہاں پہ تو جناب کان میں ڈالنے کی دیر ہوتی ہے۔ اور اس پوری سچویشن کی جو بینیفیشری ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، اتحادیوں کی حکومت؟ اس پورے سچویشن، دیکھیں پاکستان کے عوام نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا، 2/3 اکثریت سے ووٹ دیا، ہم اس ووٹ کے امین ہونے چاہیے تھے۔ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے ووٹ کا تحفظ نہ کر سکے، 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارے 11 لوگ بک گئے، جھوٹ ہم بولتے رہے ہم محفوظ ہیں، حتیٰ کہ جو بیرون ملک تھے وہ بھی پہنچ گئے، اور وہ لوگ آج بھی پی ٹی آئی میں ہیں۔ ہمارے پے در پے غلطیاں، جب سے پارٹی میں یہ فیصلے جو ہیں اقربا پروریوں پہ ہو رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کی طرف آپ کا اشارہ؟ علیمہ خان جو ہے وہ بہت سارے فیصلوں میں جو ہے اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور میرا خیال یہ آج خاموش کھڑی تھی نا، آپ نے دیکھا محترمہ نورین نیازی صاحبہ بات کر رہی تھی، وہ سائڈ پہ کھڑی تھی، میں چیخ چیخ کے سب کو بتاتا رہا کہ خان کہتا ہے کہ ان کو مت دخیل ہونے دو پارٹی کی سیاست میں، اور حتیٰ کہ خان کو مجبوراً جو ہے محترمہ نورین نیازی کو اپائنٹ کرنا پڑا۔ اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ ویسے صاحب میں بریک کے بعد فوراً آپ کے پاس آتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ حکومت کیسے رسپونڈ کرے گی جنید اکبر صاحب کی اس آفر کو، اور ہندوستان کا جو گٹھ جوڑ ہے افغانستان کا، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اب جو صورتحال ہے، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پیرول پہ ان کی رہائی کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو سکتی ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں آسمہ بہن، پیرول کے لیے تو آپ کو کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے، کہ آپ نے کوئی پورشن جو اپنا سینٹنس کا ہے وہ سرو کیا ہو، پھر آپ ریہیبلیٹیٹ ہوئے ہوں، پھر آپ وہ پیرول بورڈ ہے، آپ کا ایک پیرول آفیسر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے پیرول کے لیے، اور پھر پیرول بورڈ دیکھتا ہے کہ تمام تر معاملہ کیا واقعتاً ریہیبلیٹیشن کی طرف گئے ہیں، کیا آپ کو واقعتاً ری افینڈنگ کا خطرہ تو نہیں ہے۔ یہ تمام تر ایشوز ہیں۔ پیرول ایکٹ جو ہے ہمارا 2019 کا، پنجاب کا پروہیبیشن اینڈ پیرول ایکٹ،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت جلدی بات ہے، اور پیرول کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو کیسز چل رہے ہیں، افغانستان کے لیے بات چیت کریں، افغانستان کے لیے واقعتاً اگر پیرول کی ضرورت ہوتی تو پھر ان کا وہ بیان جو آپ نے بریک سے پہلے اور جو ذکر کیا اپنے پروگرام کے دورانیے میں کہ آپ وہ بیان نہیں چلا سکتی، تو انہوں نے یہی کہا نا کہ جب شیکلز آف سلیوری طالبان نے جو زنجیریں توڑ دیں اور پھر اپنا وہاں پہ چلے گئے، اور پھر انہوں نے کہا جی یہ آپ کے جو بندے ہیں یہ واپس لیں، اسی طرح کا کوئی بیان انہوں نے غالباً دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام طرح انہوں نے کہا پھر میں کیا کرتا، میں ان لوگوں کو واپس لیتا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ وٹ ایور. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پیرول کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں پہلے ان کے کیسز کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ واقعتاً ان کی کوئی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ توشہ خانہ کا فیصلہ اور جنرل فیض کے خلاف کارروائی کا فیصلہ جلد آنے والا ہے؟ دیکھیں میں لیگل پروسیسز کے اوپر بات کروں گا. توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے بالکل ٹرائل آخری مراحل میں ہے. تمام تر گواہان میرے خیال سے گزر چکے ہیں جو میری اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد اب جو ڈیفینس سٹیٹمنٹس ہیں وہی ہونی اور پھر فائنل آرگیومنٹس، اور اس کے بعد پھر فیصلہ آ جانا ہے. اور وہ فیصلہ میں نے نہیں، وہ فیصلہ علی صاحب نے نہیں، وہ فیصلہ جج صاحب. دیکھیں وہ پروسیس ہے اور وہ پروسیس چل رہا ہے، اس میں وہ پروسیس کدھر تک پہنچا ہے. ان کے پاس ایک لائر ہے اور وہ لائر ہی ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ان کی فیملی جو ہے وہ وہاں پہ بالکل ہوتی ہے جب بھی ان کی ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ ان کا ایک اپنا پروسیس ہے، اپنا ایک پروسیجر ہے کورٹ مارشل کا. سو اب اس پروسیجر کے حوالے سے وہ عام عدالت کی طرح پروسیجر اس طرح نہیں ہوتا ہے ایگزیکٹلی، اس میں تھوڑی بہت چینجز ہوتے ہیں. وہ اور بات چیت کی جو آفر ہے جنید اکبر صاحب کی، کوئکلی میں دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کوہیسو ایک کولیبریٹو اسٹریٹجی وفاق کے ساتھ مل کے بنائی اور تمام تر سٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوں تو پھر وہ افیکٹو ہوگی. اور اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل کنسنسس اور پولیٹیکل ول چاہیے جو پچھلے 12 سال سے جس کی حکومت ہے صوبے میں. اب رضامند ہے، میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، لیکن جو آن دا فلور آف دا ہاؤس سی ایم الیکٹ نے بیانات دیے، اس کے بعد جو ان کی پارٹی کے صوبے کے صدر کہہ رہے ہیں اور باقی دیگر لوگ کہہ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر بھی رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کے ایک کوہیسو ایک کولیبریٹو اسٹریٹجی ٹیررزم کے حوالے سے، دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑوانے کے حوالے سے بننی چاہیے. اور ہم اس کے تیار ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم خوشائند سمجھتے ہیں یہ بات. علی بخاری صاحب یہ ایک رستہ نکل سکتا ہے؟ دو چیزیں سب سے پہلے دیکھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی بات آپ نے کی یہ غالباً حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، کی بہن کے حوالے سے بات ہے. خان صاحب کی اپنی بات تو ایسی ابھی تک میری سلمان صاحب سے نہیں، گور صاحب سے بھی بات ہوئی، کیونکہ صبح ڈیٹ آف ہیئرنگ لگی ہوئی تھی القادر ٹرسٹ کیس کی، جس میں ہم نے صبح آرگومنٹس کرنے تھے سسپینشن میں، اور جو پتہ چلا کہ لسٹ کینسل ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور جو جنوری میں ڈیسیجن ہم نے ہوا تھا اور جنوری کے بعد ہم نے فائل کی تھی پٹیشن اس کے اندر، اور آج 10 مہینے تک ایک خاتون جن کا نام بشرا بی بی ہے ان کی پٹیشن ہی لگی جن کو پنشمنٹ 7 ایئرس ہے. سو یہ تو انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اس کو ایک بات بتاؤں. دوسری جو ابھی آپ نے بار بار ریپیٹیڈلی ایک بات کہی کہ خان صاحب نے پیرول کی بات کی، جو لوگ اندر جیل سے ہو کے آئے ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی. If someone has speaking for himself, اگر کوئی جی تو وہ اگر اپنے تئیں کوئی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جواب دیں گے اس کے. اور تھرڈلی میں ایک چیز بتاتا چلوں آپ کو. دیکھیں جو ابھی عقیل نے بات کی، آپ نے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کانسیپٹ ختم کر دیا ہے. اب جوڈیشری جو ہے دیٹ از اونلی اینڈ اونلی سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشن. بالکل صحیح بات ہے، یہ ایک بہت مناسب بات کی. لیکن ملک صاحب لاسٹ میں آپ سے چاہوں گی آپ کنکلوڈ کریں. ہندوستان اس وقت ساتھ کھڑا ہے افغانستان کے، افغانستان ہندوستان کے، اور اسرائیل کھڑا ہے ہندوستان کے. تو یہ اسرائیل افغانستان ہندوستان جو نیکسس ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایک گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے خلاف؟ بالکل گٹھ جوڑ ہے. اور میں آپ کی وجہ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ جو بمبر مجبوری ہم کام کر رہے ہیں اس اسٹرینتھ کے ساتھ کر کے ہندوستان کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ ہم الحمدللہ 2 فرنٹ وار کے کیپیبل ہیں. آپ کے خیال میں یہ خام خیالی نکال دیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ الٹیمیٹلی جب مفاہمت ہونی ہے تو جو بھی سٹیک ہولڈر بنتا ہے، جو بھی اس میں کردار ادا کر سکتا ہے، اس کو ہمیں ضرور شامل کر کے تب جا کے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاکس کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب جی میں اشارہ کر یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی ریلیجیس پیٹرن ہے، پولیٹیکل پیٹرن ہے، اکنامیکل پیٹرن ہے، پہلے سبق سکھا دیں ان کو، میسیج دے دیں، اس کے بعد ہی ضرور کرنا. اور سبق آپ کے خیال میں ابھی نہیں پورا ہوا؟ پورا نہیں ہوا. بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی فیض کا.